अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। मेरी तबीयत नासाज है तो हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ का मसला हो आज। प्लीज़ दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, आसानी फरमाए। बाकी अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ। यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करें जहाँ डिस्ट्रॉशन ना हो, नॉइस ना हो, शोर ना हो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ इंटैक्ट हैं। ज़ाहिर सी बात है एक लंबा सफ़र है और इसमें इसी तरह होता है, आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो सारी की सारी हमारी एक बहन है, हमारी बहुत अच्छी लिसनर है, सना मकबूल नाम है उनका। उन्होंने शेयर किए हैं और वो चाहती हैं कि जो भी इनकी स्टोरीज़ हैं उनको आज कवर किया जाए। अच्छा, अब ये बताती हैं कि ये शुरू से ही दादी के साथ रहा करते थे, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था इनका, और काफ़ी अरसे वहाँ रहने के बाद 2002 या 3 में इनके फादर ने, इनकी फैमिली ने सोचा कि क्यों ना अपना घर लिया जाए। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि जैसे जैसे फैमिली बढ़ती चली आती है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं जिनसे निमटना होता है आपको। खैर बहरहाल 2002 या 3 में इन लोगों ने घर ले लिया, और वो जो घर इन्होंने लिया था, ज़ाहिर सी बात है कि उसका कोई होमवर्क नहीं किया था, जल्दी में थे ये लोग, और उसका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, ना इतनी मालूमात इकट्ठी की थी। ये बताती हैं कि फ़ादर, जो अल्लाह उनको जन्नत में कर दे, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ज़्यादा मशवरा नहीं किया, बस एक मकान मिल रहा था उसको ले लिया था। अच्छा, ये बताती है जो मकान था ये बेसिकली एक इमाम बारगाह के सामने मौजूद था और शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद था। अच्छा, इनका जो मकान था उसकी खुसूसियत ये थी कि ये बाकायदा उस जगह के सामने था जहाँ पे मुर्दों को नहलाया जाता है, यानी तदफीन से पहले जो उनका गुस्ल किया जाता है, इनके मकान के सामने वो गुस्ल दिया जाता था। अब ये बताती हैं ये बात जो थी ना लैंडलॉर्ड ने इनको बताई थी, ना जो इनके पड़ोसी थे उन्होंने बताई थी। ये बताती है कि जैसे जैसे हमारे पड़ोसियों से आगे पीछे ताल्लुकात होते गए तो ऐसा ऐसा चल के हमें पता चला कि भाई ये सामने जो जगह है यहाँ पे मुर्दों को गुस्ल दिया जाता है। खैर, जब तक इनको पता चलता उससे पहले ऐसा हुआ कि एक दफ़ा ये अपने पड़ोसियों के गई हुई थी। ज़ाहिर सी बात है इतनी एज नहीं थी, खेलने जाती थी, दोस्त यार थे इनके, तो इसी तरह अपने दोस्तों के साथ ये खेलने गई हुई थी पड़ोस में। और वहाँ से जब वो वापस आ रही थी तो उससे कुछ देर पहले ही इनका जो सामने मुर्दा खाना था या मुर्दे को नहलाने की जगह थी, वहाँ पे किसी मुर्दे को गुस्ल दिया गया था। अब जब वहाँ पे गुस्ल दिया गया था तो उसका जो पानी था वो निकल के बाहर आता था। खैर बहरहाल ये बच्ची थी, ना इनको इल्म था इस चीज़ का, ये उस पानी के ऊपर से फैलांगती हुई या क्रॉस करती हुई आ गई। अब ये बताती हैं कि उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, रात हुई, तो बाकायदा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे मैदे में एक अजीब सा दर्द होने लगा, एक शदीद मैंने वॉमिट की, और जैसे ही मुझे वॉमिट हुई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी सांस रुक गई है। मेरा जिस्म बहुत भारी हो चुका था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है जो तारी कर दिया गया है या मौजूद है। अच्छा, साथ साथ ये बताती है कि ये जो जगह थी जहाँ पे मुर्दे को नहलाया जाता था या गुस्ल दिया जाता था, वहाँ पे रात के टाइम में ख़ास तौर पे ऐसा महसूस होता था कि एक अजीब सी वीरानियत है या वहशत है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये बताती हैं कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो ज़ाहिर सी बात है सारे के सारे घर वाले परेशान हो चुके थे। काफ़ी सारे तबीब से, मौलिज से रब्ता किया गया, और काफ़ी ज़्यादा इलाज कराने के बाद अल्लाह अल्लाह करके मेरी तबीयत बेहतर हुई। लेकिन उसके बाद से हमें मुख्तलिफ प्रेजेंस शो होना शुरू हो गई। ऐसा लगता है जैसे कोई और मौजूद है, कोई चल रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है। जब ये मामलात और वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो जो हमारे मालिक मकान थे, हमने उनसे रब्ता किया, उनको शिकायत की कि भाई इस तरह के मामलात और वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो वो जो मालिक मकान थी या जो साहिबा थी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, वो इस बात को मान ही नहीं रही थी। बहरहाल जब उनको फोर्स किया गया, उन पे ज़ोर दिया गया, तो उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ, इस तरह के वाक़यात और मामलात यहाँ पे पेश आते हैं। अब क्योंकि जो सामने की जगह है यहाँ पे मुर्दे को नहलाया जाता है, तो हम तो शुरू से इस तरह के वाक़यात को देखते चले आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग प्रिकॉशंस करते हैं, हिसार करते हैं, आयत वगैरह पढ़ते हैं, और इस तरह हमने अपने आप को सेफ रखा हुआ है। ये बताती है कि हमने जैसे तैसे करके वहाँ पे 6-7 महीने गुजारे, और ये 6-7 महीने जो है बहुत लंबे अरसे के बराबर थे। यहाँ पे एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल होता था, हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़यात और कोई मामलात का हमें सामना करना पड़ता था, और ख़ास तौर पे ऐसा लगता था कि किसी की प्रेजेंस है जो शो हो रही है। बहरहाल ये बताती हैं कि हमने मकान की तलाश शुरू की, और बिला आखिर बहुत कोशिशों के बाद रोड क्रॉस करके सामने की तरफ हमें एक मकान मिला, और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है भाई हमारी इस घर से जान छूटेगी और यहाँ से चले आएंगे। लेकिन बहरहाल जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ जाके हमें पता चला कि खौफ क्या होता है, डर क्या होता है।
جو واقعات ہمارے ساتھ پہلے ہو رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے. اب جو واقعات ہمارے ساتھ ہونے والے تھے وہ ہم سب کو ہلا کے رکھ دینے والے تھے. یہ بتاتی ہے کہ سامنے والا جو گھر تھا وہاں پہ ہم لوگ شفٹ ہو گئے اور جاتے ہی ہمیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ہم کسی غلط جگہ پہ آ گئے. یہ بتاتی ہیں کہ شروع میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہاں کی ہسٹری پتہ چلی. اور وہاں کی ہسٹری یہ تھی کہ ان لوگوں سے پہلے وہاں پہ ایک صاحب رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہوا کرتی تھی. تو وہ جو صاحب تھے وہ اس طرح کے پڑھنے پڑھانے اور اس طرح کے معاملات میں انوالو تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کسی اچھی جگہ پہ کسی اچھے گھر میں شادی ہو جائے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کوئی جادو یا کوئی علم کوئی عمل وغیرہ کیا تھا. اچھا، وہ جو انہوں نے عمل کیا تھا بجائے اس کے کہ اس کا پازیٹیو رزلٹ آتا، وہ الٹا ہو گیا. یعنی اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو بیٹی تھی ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بیٹی کے بعد ان صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا، یہ جو بات تھی، یہ جو کہانی تھی، یہ ان میڈم کو نہیں پتہ تھی، نہ ان کی فیملی کو پتہ تھی. اچھا، یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ایک قبر موجود تھی، اور وہ جو قبر تھی اس کے نیچے کے حصے میں ہر دوسرے دن تعویذات ملا کرتے تھے. اب جو تعویذات ملتے تھے، یہ جو تعویذات تھے ان کو جو ہے ان کی مدر کہتی تھیں کہ یہ لے جاؤ اور سامنے پھینک کے آ جاؤ. اب یہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ مل جاتے، 2 دفعہ مل جاتے، 3 دفعہ مل جاتے، ہر کچھ دنوں کے بعد تعویذات ملتے اور مجھے کہا جاتا کہ میں جاؤں اور پھینک کے آ جاؤں. اچھا، اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ کر کے ان کے جو والد صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کی فیملی میں سب کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے والد صاحب کی جاب چلی گئی. اور اس گھر کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ برباد ہو کے جاتا ہے، یا تو اس کو جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، اور فائنلی پھر ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی جو دادی ہیں یعنی دادا کا جو گھر ہے واپس وہاں پہ چلے آتے ہیں، اور ہمارے لیے شاید یہی آپشن بہتر ہے. اب یہ بتاتی ہیں کہ ایسے ہی ٹائم گزرتا رہا اور مزید کچھ سال گزر گئے. ہمارے حالات جو تھے وہ خراب سے خراب ہوتے چلے آ رہے تھے. اب بہرحال میں تھوڑی سی بڑی ہو چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں کوئی اسکول وغیرہ جوائن کر لیتی ہوں. جو چھوٹی کلاس کے بچے ہوتے ہیں، جو 1 سے 5ویں تک کے بچے ہوتے ہیں، ان کو پڑھا لوں گی، کچھ نہ کچھ پیسے بن جائیں گے، فائنینشلی ہیلپ بھی ہو جائے گی میری. تو ایسے ہی ہوا کہ ایک اسکول تھا، وہ میں نے جوائن کیا. اور وہ جو اسکول تھا، اور یہ تقریباً 2010-11 کی بات بتاتی ہے کہ میں نے اسکول جوائن کیا تھا اور میں نے وہاں پہ پڑھانا شروع کیا. اب اسی دورانیے میں جون جولائی کی چھٹیاں آ گئیں، اور جون جولائی کی چھٹیوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ اسکولوں کا اصول ہوتا ہے، یہ جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں یا آخر کے 10 دن ہوتے ہیں، اس دورانیے میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو 10 بجے تک صبح رپورٹ کرنا ہوتا ہے. خیر ایسا ہی تھا کہ ظاہر سی بات ہے ان کی ضرورت تھی اسکول میں جاب کرنے کی. تو جو اسکول کے فارمولا تھا یا اصول تھا اس کے مطابق یہ جون جولائی کی جو چھٹیاں تھیں ان میں صبح 10 بجے اسکول پہنچی. اب یہ بتاتی ہیں جو اسکول تھا یہ بیسکلی گراؤنڈ+4 اسکول تھا، اور شروع کے جو 3 پورشنز تھے وہاں پہ اسکول تھا، اور وہ جو ٹاپ کا فلور تھا اس ٹاپ کے فلور پہ جو آنر تھے وہ اور ان کی فیملی رہا کرتے تھے. اب یہ بتاتی ہیں جو فرسٹ فلور تھا وہاں پہ زیادہ تر میں رہا کرتی تھی. میری 1 کلاس کی جو میں ٹیچنگ کرتی تھی تو میری کلاس وہیں پہ تھی، اور زیادہ تر جتنے بھی پیریڈز ہوتے تھے میرے وہ میں وہیں پہ اٹینڈ کیا کرتی تھی. خیر یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی میں اسکول پہنچی تو وہ جو فرسٹ فلور تھا، سیکنڈ تھا اور تھرڈ تھا، وہ سارے فلورز بند تھے. صرف جو نیچے کا حصہ ہے وہ کھلا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے اسٹاف کو کام کرنا تھا، ٹیچرز کو اپنا جو اسائنمنٹ وغیرہ تھے وہ پورے کرنے تھے، اور وہ جو ٹاپ کا حصہ تھا وہاں پہ آنر اور ان کی فیملی رہتے تھے. اچھا، اب یہ بتاتی ہیں کہ ان کی معلومات کے مطابق جو آنر ہیں یا ان کی فیملی ہے وہ گاؤں گئی ہوئی تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ اسکول کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. میں بھی شاید آنر ہوں تو ہوں، لیکن ان کی جو وائف تھی وہ اپنے بچوں وغیرہ کو لے کے گاؤں چلے آتی تھی، اور وہ گاؤں گئی ہوئی تھی. خیر بہرحال یہ جیسے ہی اسکول کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو فرسٹ فلور ہے وہاں پہ جو اسکول کے جو آنر کی وائف ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی وہاں پہ کھڑی نہیں ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو گاؤں گئی ہوئی تھی. اب یہ بتاتی ہیں وہ جو خاتون تھی انہوں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وائٹ کلر کا اسکارف لیا ہوا تھا، اور ویسے ہی بڑی خوش اخلاق عورت تھیں. وہ ان سے بہت اچھی طرح ملتی تھیں، ان کا خیال رکھا کرتی تھیں، ان کو انکریج کیا کرتی تھیں. خیر بہرحال جب بھی وہ ان کو دیکھتی تھیں یا یہ ان کو دیکھتی تھی تو آپس میں یہ لوگ سلام دعا کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. لیکن یہ بتاتی ہیں کہ اس دن عجیب اتفاق تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو سلام کروں یا ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں یا ان کی طرف جاؤں. دوسری بات یہ بھی تھی کہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ تو گاؤں جا چکی ہیں، یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں، اور یہ کبھی بھی فرسٹ فلور پہ نہیں آتی، یہ اوپر ہی رہتی ہیں، اور ادھر ہی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے یا کبھی باہر نظر آ جاتی ہیں. خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ میری عادت بھی ہے کہ میں ہمیشہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے گھر سے نکلتی ہوں.
شاید اسی وجہ سے میں نے نہ ان کو سلام دعا کی نہ ان سے زیادہ بات کی، بس مسکرا کے انہوں نے دیکھا، میں نے بھی ان کو مسکرا کے دیکھا اور میں اندر چلی گئی۔ اب جب میں اسٹاف روم میں گئی تو جا کے جو وہاں پہ وائس پرنسپل یا پرنسپل موجود تھیں، ان کو میں نے بتایا کہ بھائی جو آنر ہیں ان کی وائف ابھی اوپر کھڑی ہوئی تھی، کیا وہ گاؤں نہیں گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو گاؤں جا چکی ہیں، ان کو 2-3 دن ہو چکے ہیں اور یہ تمہارا وہم ہوگا، کوئی بھی موجود نہیں ہوگا وہاں پہ۔ خیر یہ بتا دیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ یہ بڑا اسٹرینج اور عجیب واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ ایک عورت جو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، وہ مجھے فرسٹ فلور پہ بالکنی پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ پورا دن تو گزر گیا، اس کے بعد میں گھر میں آئی اور گھر آ کے میں نے جو اپنی والدہ ہیں ان سے سارا ماجرا ڈسکس کیا، ان کو بتایا کہ بھائی ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو میری والدہ جو تھیں وہ کہنے لگی کہ بھائی کیونکہ تم پاک صاف رہتی ہو اور تم ان خاتون کو پسند بھی بہت کرتی ہو، تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ان کے روپ میں تمہیں نظر آئی، لیکن تم اسی طرح پاک صاف رہا کرو اور آیت وغیرہ پڑھ کے جایا کرو، انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ ایسے ہی کیا میں نے، کہ میں جب بھی وہاں پہ جاتی تھی، خاص طور پہ فرسٹ فلور پہ، تو میں پورا حصار وغیرہ کر کے آتی تھی، پاک صاف رہتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی اس مخلوق نے پریشان نہیں کیا، لیکن ہاں اپنی پریزنس شو کی، اپنا وجود ظاہر کیا، اور یہ بات میری سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ صرف مجھے ہی کیوں نظر آتی تھی یا مجھے ہی کیوں دیکھتی تھی۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کا شکر تھا کہ میں پاک صاف رہتی تھی، اور مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ اس اسکول کے اندر یا ویسے بھی کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ میں مسلسل آیت وغیرہ پڑھتی رہتی تھی، تو شاید یہ اس کی وجہ سے پروٹیکشن تھی کہ مجھے احساس رہتا تھا کہ میں سیف ہوں اور کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، اب ان کا جو آخری واقعہ ہے، یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ اپنے گھر کا شیئر کرتی ہیں۔ یہ جس گھر میں ابھی موجود ہیں، جہاں پہ یہ رہا کرتی ہیں، یہ اس گھر سے متعلق واقعہ ہے، اور یہ جو گھر ہے یہ بھی اتفاق سے شاہ فیصل کالونی میں موجود ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں ویسے تو ان کا جو گھر ہے آج کل وہ گراؤنڈ+2 ہے، لیکن پہلے اگر آپ جائیں 2-3 سال پہلے تو گراؤنڈ+1 ان کا مکان تھا، اور اس کے اوپر جو چھت تھی یا اوپر جو سیکنڈ فلور تھا، وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جیسے اپنا کوئی سامان وغیرہ ہوتا ہے یا غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، یا مطلب کوئی بھی ایسا سامان جو استعمال میں نہیں ہوتا، وہ یہ لوگ اوپر رکھا کرتے تھے، یا آسان الفاظ میں یہ جو جگہ تھی اس کو اسٹور ایریا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی تھی، تو ان کے بھائی کی شادی ہونی تھی، تو پھر ان لوگوں نے فائنلی اوپر 2 کمرے بنا دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچن کی تعمیر بھی کی گئی تھی اور واش روم بھی بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ جو واقعہ بتاتی ہیں کہ جب یہ بنا نہیں تھا، یعنی بننے والا تھا، تو اس وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنی والدہ کے ہمراہ موجود تھی گھر میں، تو ان کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ اوپر جو ہے، یعنی جو سیکنڈ فلور والی چھت تھی، وہاں پہ کوئی چل رہا ہے، یعنی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ وہم ہے، لہٰذا انہوں نے اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب مسلسل وہ آواز آتی رہی تو ان کو یقین ہو چلا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ہے جو اوپر موجود ہے، جو چل رہا ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ اوپر آ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، حالانکہ ان کو اچھی طرح احساس تھا یا انہوں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے جو چل رہا ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں یہ لوگ نیچے آ گئے، اسی طرح ایک آدھ دن گزرا تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں محسوس ہونے لگا جیسے کہ کسی نے فوجیوں والے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ فوجی وغیرہ جوتے پہنتے ہیں تو اس سے جو آواز کریٹ ہوا کرتی ہے، اس طرح کی آواز ہے جو کریٹ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹک ٹک اس طرح چلتا ہوا کوئی اوپر ہے، چھت پہ موجود ہے، جو چل رہا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے پہلی طرف آ جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے۔ باقاعدہ 100% یقین تھا کہ کوئی چھت پہ موجود ہے اور اس نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ چل رہا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب ہمیں یقین ہو چلا کہ اوپر کوئی موجود ہے تو اگین پھر ہم لوگ اوپر آئے، اور اوپر آ کے ہم نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میری والدہ جو ہے نیچے کام کر رہے تھے، تو ہم دونوں کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے کے کھیلنے کی آواز آتی ہے، شور کرنے کی آواز آتی ہے، یا بچے جب گھوم رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ایک آواز کریٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو آواز ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے، اور باقاعدہ بچوں کے بھاگنے کا احساس ہو رہا ہے، لیکن جب یہ جا کے وہاں دیکھیں تو وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کا ٹائم تھا، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو ایک دم سے ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کھانے کی، یعنی جب کھانا بنتا ہے اس طرح کی جو ایک مزیدار بہترین خوشبو آتی ہے، وہ جو دھواں اڑتا ہے، تو ویسی بڑی کوئی زبردست خوشبو آ رہی ہے،
جیسے کہ کوئی بریانی بنا رہا ہے یا کوئی کھانا بنا رہا ہے اور اس سے جو خوشبو کریٹ ہوتی ہے. بہرحال پہلے تو یہ سمجھتے رہے کہ شاید باہر کوئی کھانا بنا رہا ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن جب ان لوگوں نے غور کیا تو باقاعدہ ان کو محسوس ہونے لگا کہ یہ جو خوشبو آ رہی ہے یا یہ جو دھواں جیسا ہے یہ اوپر سے آ رہا ہے. اچھا، اسی طرح بتا دیں کہ جو خوشبو تھی وہ اس قدر حیران کر دینے والی تھی کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ کھانا جہاں بن رہا ہے آپ اس طرف چلتے چلے جائیں اور آپ رکیں نہیں، آپ ادھر جائیں، ادھر جا کے اس خوشبو کو محسوس کریں اور اگر ہو سکے تو یہ جو کھانا بن رہا ہے اس کو آپ کھائیں. اسی طرح بتاتی ہیں کہ باقاعدہ اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ ہون دستہ ہوتا ہے یا مطلب کوئی کوٹ رہا ہوتا ہے، یا جیسے عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ مسالے وغیرہ کوٹے آتے ہیں یا پیسے آتے ہیں، اس طرح کوئی کام کر رہا ہے، مسالہ کوٹ رہا ہے یا مرچیں پیس رہا ہے، اس طرح کی باقاعدہ آواز کریٹ ہوتی. اور نہ صرف آواز کریٹ ہوتی بلکہ باقاعدہ محسوس ہوتا کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی قریبی موجود ہے جو ایک کام کر رہا ہے. اچھا، اب یہ بتاتی ہے شادی کے بعد کا ذکر، یعنی جب ان کے بھائی کی شادی ہوئی. پہلے تو شادی ہونے سے پہلے بہت ٹربل ہوئے کہ گھر نہیں بن پا رہا تھا. خیر جیسے تیسے کر کے انہوں نے 2 کمرے، کچن، واش روم وغیرہ بنا دیا. اس کے بعد جو بھائی کی شادی تھی وہ کی گئی. اب یہ بتاتی ہیں جب بھائی کی شادی ہوئی تو اس کے بعد مختلف معاملات پیش آنا شروع ہوئے، جیسے کہ جو ہماری بھابھی تھیں وہ ڈسٹرب رہتی. خاص طور پہ جو میرا بھائی تھا وہ شادی کے فوراً بعد بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ اللہ نہ کرے ہمیں لگنے لگا کہ اب اس کی جان چلی آئے گی. اب یہ بتاتی ہیں کہ کافی ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا، اس کا روحانی علاج کرایا، پھر جا کے اللہ کر کے اس کی طبیعت بہتر ہوئی. جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو جو ہماری بھابھی تھی ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی یا وہ ڈسٹرب رہنے لگی. مطلب کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یا معاملہ پیش آ جاتا تھا کہ وہ جو ہماری بھابھی تھی، یعنی جو ہمارے بھائی کی بیوی تھی، وہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے یہاں رہ نہیں پاتی تھی. اکثر یہ جو حصہ تھا، یہ جو چھت تھی، یہ جو کمرے تھے جہاں پہ یہ لوگ رہا کرتے ہیں وہ خالی رہتے تھے، حالانکہ ان کی شادی ہو چکی تھی. اب یہ بتاتے ہیں کہ کافی زیادہ ہم نے جگہوں پہ دکھایا، بہت سارے اس کے علاج کرانے کی کوشش کی، یا بہت سارے جگہوں پہ ہم لوگ گئے تو بالآخر کافی بہتری آئی، اور اب اللہ کا شکر ہے معاملات بہتر ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو ہمارا گھر ہے یا وہ والا جو حصہ ہے جہاں پہ ہمارا بھائی بھابھی رہتے ہیں، تو اکثر ان لوگوں کو وہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک کالا سایہ ہے جو ان لوگوں کو نظر آتا ہے، اور وہ جو کالا سایہ ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے لمبا ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے. اچھا، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کالا سایہ ان کو نظر آتا ہے تو جب بھی وہ نظر آتا ہے تو ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لائٹ گئی ہوئی تھی، رات کے 8 یا 8:30 بجے کا ٹائم تھا، اور ان کو محسوس ہونے لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے. یہ پورے گھر میں جس طرف چلی جائیں، جہاں بھی چلی جائیں، تو باقاعدہ محسوس ہو کوئی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب جب یہ رک جائیں تو ایسا لگے وہ بھی رک گیا ہے، جب یہ دوبارہ چلنے لگیں تو ان کو لگے کہ دوبارہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے. بہرحال کافی دیر تک یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا، اور جب انہوں نے باقاعدہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ ہے جو ان کے پیچھے موجود ہے، اور جب انہوں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا. اچھا، وہ تو غائب ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اس وقت سے ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، اور اس قدر خراب ہو گئی کہ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی کھانسی ہو جاتی ہے. اس طرح کا ٹربل جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اسی طرح یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی کالا سایہ ہے جو گھر میں موجود ہے، اور جب انہوں نے اس پہ غور کیا تو وہ جو سایہ تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا. اب وہ سایہ تو غائب ہو چکا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ان لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سایہ نظر آئے گا تو اس کے بعد اللہ نہ کرے کوئی جانی یا مالی نقصان ہوگا. تو ایسا ہوا کہ جو ان کی والدہ تھیں، ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ سایہ جب انہوں نے دیکھا ہے تو اسی رات ہی جب یہ باہر نکلیں تو برابر میں سریے وغیرہ پڑے ہوئے تھے جو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور جب یہ نکلی ہیں تو باقاعدہ ان کا جو پاؤں ہے وہ بہت بری طرح زخمی ہو گیا، سریا جو ہے ان کے پاؤں کے اندر لگ چکا تھا. بہرحال یہ ریکویسٹ کرتی ہیں تمام لسنر سے کہ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں. ان کا نام ثنا مقبول ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے، اور یہ جو معاملات اور واقعات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور باقی یہ جو میڈم ہیں یہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ایک ٹیچر ہیں، پروفیشنل ٹیچر ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا چینل بھی بنایا ہوا ہے. پلیز یہ اگر کمنٹ کریں تو آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریے گا، اور باقی ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.